अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। पहले तो अच्छी खबर ये आ रही है, सुन रहे हैं कि डील तय हो गई है ईरान और अमेरिका की, और शायद जनीवा में इतवार को एग्रीमेंट भी साइन हो जाए जेडी वैंस और गालिबाफ के दरमियान में। सो लेट्स होप अब कोई नई ताज़ा तरीन कोई गन ना मारे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, तो शायद इंशाल्लाह ये चीज़ें हो जाएं। हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर इसलिए भी कि इसका डायरेक्ट हमारी इकॉनमी पे असर है। अभी जो हमने इन्फ्लेशन में स्पाइक देखी, जो हमारा तेल की कीमतें, तमाम चीज़ें और हर चीज़ का उस पर इम्पैक्ट हुआ पूरे रीजन पे, हमारे लिए नहीं। और अगर आज भी सुलह होती है तो फिर भी 5-6 माह इसके असरात रहेंगे। सो अल्लाह करे कि ये खबर अब बदले ना और इतवार को ये चीज़ें हो जाएं। आज था बजट, आप और मैं हम सारे दम सादे बैठे हुए थे। कोई दिस नो सच थिंग एज अ गुड बजट। कोई चीज़ कभी अच्छा बजट कोई नहीं होता, क्योंकि जहाँ 4 लोगों को खुशी होती तो वहाँ पे 20 लोगों को दुख भी होता है। यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन। लेकिन अगर देखा जाए रैशनली तो बुरा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिन हालात में बजट आया है, ये अलग बहस है कि हालात इनके ही पैदा किए हुए, क्योंकि इनका ये देखा जाए तो चौथा बजट है कि हालात इनके पैदा किए हुए या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई। हमने सैलरीज में देखा, सैलरी जो तनख्वाहदार तबका था, हमने उस पर रिडक्शन देखी। उसके अंदर तकरीबन कहीं पे 3%, कहीं पे 5%, कहीं पे 4%। नॉट बैड फ्रैंकली। हमें तो ख़तरा ये था बढ़ा ही ना दिया जाए। सैलरी सरचार्ज आज ख़त्म कर दिया गया। आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत से बच्चे हमारे अब कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स में हम 3rd नंबर पे हैं। उसका जो 0.25 टैक्स वाला रिजीम था, एक्सपायर हो रहा था, उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया इन्होंने। रियल स्टेट ठीक ठाक वहाँ फ़र्क डाला इन्होंने, तकरीबन मीनिंगफुल आधा तकरीबन कर दिया कि सेलर का भी फ़ीस कम कर दिया, ख़रीदने वाले की भी फ़ीस कम कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा स्पर करेगी इन चीज़ों को, विच इज़ नॉट बैड। सुपर टैक्स के अंदर बहुत बड़े मगरमच्छों को छोड़ के बैंक्स, फर्टिलाइज़र और ऑयल कंपनीज एंड ऑल, बाकी लोगों का सुपर टैक्स भी ख़त्म किया और रैशनलाइज किया, और वहाँ भी 10 से 8% और कहीं पे तो 7 पहले जो कैटेगरी से उसमें अबॉलिश कर दिया। दीज आर गुड थिंग्स। ह्यूमन इंटरेस्ट की चीज़ें भी हुई। एक बच्ची थी मानूर उमर, उसको आपको याद होगा, उसको बड़ा क्रेडिट मिला था। उसने लंदन में भी, यहाँ भी बड़ी कैंपेन चलाई थी कि जिस तरह ये विमेन की नेसेसिटी की चीज़ें हैं, सैनिटरी नैपकिन्स, ये लग्जरी नहीं है। सरप्राइजिंग फॉर मी, गवर्नमेंट ने उसकी भी ड्यूटी ख़त्म कर दी, उसको भी टैक्स फ्री कर दिया। इवन जो ये कॉन्डोम्स वगैरह, वो अगेन पॉपुलेशन इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। ये सुनने में छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक डायरेक्शन आपको समझ आती कि कहीं कहीं वाकई कोई सुन भी रहा है। ये तो है अच्छी बातें। बुरी बात जो समझ आ रही है, क्वेश्चन मार्क, वो ये भी है कि जो टैक्स का हदफ है, अब 2200 अरब, बात के लिए हम 2000 अरब कह देते हैं, वो ज़्यादा होगा। ये कहाँ से आएगा? बिकॉज अभी काफ़ी सब ने कट्स भी लगाई हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या कोई मिनी बजट तो नहीं आएगा? ये गवर्नमेंट 2000 कहाँ से पूरा करेगी? और जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्शंस हैं पिछले साल की शरह नमूद की, दूसरी तकरीबन ऑल द की इंडिकेटर्स, इनके अपने कागजात के मुताबिक वो पूरी नहीं हुई। और अगर हम 3 साल में देखें तो जो सेट टारगेट्स थे वो कोई मीट नहीं हुए। तो क्या अब वाले जो टारगेट हैं वो फिर अगर ट्रेंड को देखा जाए तो वो कैसे मीट होंगे? तो ये कुछ मोटी बातें हम पहले डिस्कस कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ बिलाल कियानी साहब हैं, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेलवेज। अस्सलाम वालेकुम बिलाल जी। वालेकुम सलाम। चले, दिल पे पत्थर रख के हमने कह दिया कि उतना बुरा बजट नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये बताएं, अब ये एक डर सा लगा हुआ है, ये 2000 अरब कहाँ से पूरा करेंगे आप? ये कोई मिनी बजट लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे? मिफ्ता साहब एक ट्रांसमिशन में कह रहे थे कि IMF के साथ आपने एग्री भी किया हुआ है कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मालिक साहब, सबसे पहले तो आपने इतना ही आपका कहना काफ़ी है कि ये बुरा बजट नहीं था, तो विच आई टेक एज अ ग्रेट बजट। आपके मुंह से कहना मेरे लिए उसका सिनोनिमस यही है, मेरी ट्रांसलेशन ये। मगर देखिए मालिक साहब, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आई थिंक वज़ीर आज़म साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और इस बजट पर, और ये खुशखबरी है। और आप जानते हैं मालिक साहब, मैं आपके शोज़ पे भी आता हूँ, मैं कोई हाइपर बोल का आदी नहीं हूँ। मैं आपके सामने कभी भी आके इस तरह बातें नहीं करता आउट ऑफ प्रोपोर्शन।
مگر آج یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے پوری اکنامک ٹیم پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں لگی ہوئی تھی، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کنسلٹیشنز کر کے ان کے ایشو سمجھ رہے تھے، اور ہم نے اپنی فسکل سپیس کو دیکھتے ہوئے پرائرٹائزیشن کی کہ اگر کوئی چند چیزیں ہم کم کر سکے اور ٹیکس برڈن ریڈیوس کر سکے تو سب سے زیادہ امپیکٹ اور نیڈ کہاں پر ہے. تو یہ بہت ایکسپورٹرز اور انڈسٹری کے ساتھ جو ہماری کنسلٹیشنز ہے اس کا نتیجہ ہے. مگر سر فہرست اس سب میں تنخواہ دار طبقے کا جو آپ نے دیکھا ہے جو ان کے ٹیکس میں کمی ہے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی نمبر 1 ترجیح تھی. وزیر اعظم خود کہتے آئے ہیں، مانتے آئے ہیں کہ یہ ہمارے تنخواہ دار طبقے پہ ایک بوجھ ہے. ہم آپ کے شوز پہ دیگر دفعہ کہہ چکے ہیں، آپ ہم سے کہتے تھے آپ اس کا کیا کریں گے، اور اس کا جواب آج آپ کو مل گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور چاہے کسی شخص کی تنخواہ 3 لاکھ ہے یا 12 لاکھ ہے، 8 لاکھ ہے، ہر کسی کو اس کے اندر کمی محسوس ہوگی. ہم نے پورا سر چارج سپر ٹیکس ایلیمنیٹ کر دیا ہے، اور نیچے آپ دیکھیں کہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ سالانہ تنخواہ والے کے لیے 3% ٹیکس ریٹ میں کمی ہے. اس سے اوپر والے سلیب میں 32 لاکھ سے 41 لاکھ والے کے لیے 5% ریٹ میں کمی ہے. 41 لاکھ سے 56 لاکھ والے کے لیے 6% ریٹ میں کمی ہے. 56 لاکھ سے 70 لاکھ والے کے لیے 3% کمی ہے. اور ہر سلیب جو ہے وہ آپ کو امپیکٹ کرتا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا پیکج ہے، اور جس بوجھ کی جس اوور ڈیو آپ کہیں جو برڈن ان پہ تھا اس کی کمی اس سے یقینی بنائی گئی ہے. دوسری طرف صنعت کاروں کے لیے اور انڈسٹری کے لیے ٹیکس ایک بہت بوجھ ہے. تو آپ نے دیکھا ان کا سپر ٹیکس پہلے 6 سلیبز کا بالکل ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ کا جو ٹاپ سلیب بھی ہے جو 500 ملین سے اوپر ہے اس کے اوپر 10% سے 8% ریٹ کم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر کی ایک درینہ مطالبہ تھا کہ ایف ٹی آر ریجیم جس میں 0.25% ایکسپورٹ پروسیڈز پہ آئی ٹی کے لگتا ہے وہ ابھی ختم ہو رہا تھا اس سال، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. وہ 3 سالوں کے لیے ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. اور ایک اور جو اہم ایکسپورٹر سے ریلیٹڈ اسپیسیفک ٹیکس تھا وہ 2% مجموعی طور پر منیمم ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس کی مد میں کوئی بھی ایکسپورٹ پروسیڈ جب پاکستان میں آتی تھی تو وہاں پر فوراً 2% ٹیکس ان کا کٹ جاتا تھا ایٹ دا ٹرانزیکشن سٹیج. وہ اب کم ہو کے 1.25% ہو گیا، تو 0.75% کمی ہے. تو دیکھیے اب اس میں دیگر اور جو آپ نے کہا سوشل ایشوز کے اوپر پنک ٹیکس اور کانٹرسیپٹیوز پہ جو ٹیکس تھا وہ کمپلیٹلی ابالش کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہماری شپنگ انڈسٹری، اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس جنگ کے دوران شپنگ کی کتنی ایک کرٹیکل امپورٹنس ہے، اور ناؤ وی ہیو ریئلائزڈ مور دین ایور کہ آپ کی انڈیجنس شپنگ فلیٹ ہونا، آپ کا اپنا انفراسٹرکچر ہونا از مور کرٹیکل دین ایور. اور اس لیے شپنگ انڈسٹری کے اوپر بھی سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن کریٹ کر دی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو مجھے بہت ہی ایک ہائی لیول بندے نے ایک باری بات بتائی. اس نے کہا جو ہمارا گوادر کا ڈیپ سی پورٹ ہے، اس میں خالی انڈیا نہیں اس پہ پیسے لگا رہا اس کو تباہ کرنے کے، اور وہ بلوچستان میں انریسٹ کے لیے ایک آدھی گلف اسٹیٹ بھی انوالو تھی، بیکاز وہ نہیں چاہتے تھے کہ گوادر ڈیولپ ہو ایز این آلٹرنیٹ. اور ان دنوں میں ہم نے دیکھا ہے گوادر کی، ہم نے ٹریفک بھی بڑھتی دیکھی ہے، اور اب اس کو وائبل ایک آلٹرنیٹو کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. جی بالکل جی، ہم نے میں انوالو رہا تھا جی تھوڑا بہت پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر، اور ہم نے ٹرانس شپمنٹ کے رولز بنائے. آپ نے دیکھا کہ اتنی ٹرانس شپمنٹ اس کانفلکٹ کے پہلے مہینے میں ہی آ گئی تھی پاکستان میں، ٹرانس شپمنٹ والیومز جتنا ہم نے پورے کیلنڈر ایئر 2025 میں دیکھے تھے. ٹرانس شپمنٹ آلریڈی اس سال اب ہماری 2025 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ آگے کے لیے آئی تھنک ہمارے لیے جہاں پہ ایک سلور لائننگ ہوتی ہے ہر کرائسس کی، یہ سلور لائننگ تھی کہ اس خطے میں پھر ٹرانس شپمنٹ کی ہم ایک ڈیسٹینیشن بنے. تو آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو دا پورٹس اینڈ اسپیشلی اب یہ شپنگ انڈسٹری، آپ دیکھیں گے کہ اپنا فلیٹ بھی ہمارا ہونا چاہیے. لیکن بلال یہ تو وہ اچھی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو آن دیٹ. 2 سوال ہیں بڑے. جتنی بھی آج ہم نے ریفارمز دیکھی، انسینٹیوز دیکھے، یہ ہم نے فارملائز سیکٹر کے لیے دیکھے جو پہلے ہی لوگ فارمل سیکٹر میں ہیں. پاکستان کی جو شیڈو اکانومی ہے جس کو انفارمل کہتے ہیں، وہ بھی تقریباً شاید بڑی ہوگی فارمل اکانومی سے، چھوٹی تو نہیں ہے. اس میں ہم نے ایک بڑا چھوٹا سا ایک انکرجن دیکھا کہ آپ نے دکانداروں کو آپ لے آئے کہ چلیں 1% ٹرن اوور پہ دے دیں اور 20 کروڑ تک، اور 25,000 کی انٹری دے دیں، شاید اسے 50-60 بلین آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمیں انفارمل اکانومی کو اور اندر کھینچنے کا کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے وہ 2,000 ارب جو ہے بلین وہ مجھے پریشان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آپ نے کہاں سے نکالنا ہے. میرا خیال تھا کہ آپ انفارمل اکانومی کو اور ہیویلی اس پہ جائیں گے ان کو لانے کے لیے.
وہ 2000 ارب کہاں سے آئے گا اگر کوئی منی بجٹ نہیں آنا, کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگنے؟ ہاں گڈ کویسچنز مالک صاحب. میں 2-3 آپ کو چیزیں بتاتا ہوں جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک اور میجر جو بڑا اہم ہے وہ کنسٹرکشن, اور ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کے لیے ہماری یہ بائرز اور سیلرز کا جو ٹرانزیکشن سٹیج پہ ٹیکس ہوتا تھا 236C اور K, اس میں بھی خاطر خواہ ریڈکشن آئی ہے. بٹ بیانڈ دیٹ جو آپ نے باتیں کی ہیں, 2 چیزیں. ایک تو دکانداروں پہ مالک صاحب دیکھیے ماضی میں بڑی کوششیں ہوئی اور فیل ہوئی ہیں, اور اس دفعہ میں نے ذاتی طور پہ خود جو ہمارے تاجر اور دکاندار ساتھی ہیں ان کی دیگر تنظیمیں, ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو اور مشاورت کے بعد ان کے مطالبے پر ہم یہ اسکیم لے کر آئے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ایک براڈ اونرشپ ہوگی, اور آپ نے وہ براڈ اونرشپ دیکھی اور وہ سکسیڈ کرے گی. اینڈ آئی تھنک اس میں 35 لاکھ دکاندار ہیں جو بھی آؤٹ آف دا نیٹ ہیں. تو میرے خیال سے ایک دفعہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اور میں بہت پر امید ہوں کہ ہوگا, کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی اب ہم خود اوور سی کریں گے انشاءاللہ, آئی تھنک اس کے نتائج ایک تو آپ دیکھیں گے. دوسری جو آپ نے بات کی نا جی انفورسمنٹ کے بارے میں, دیکھیے مالک صاحب پچھلے اس موجودہ سال میں صرف 400 ارب کی ٹیکس کلیکشن ہم صرف انفورسمنٹ کی مد میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال ہماری پروون, پچھلے سال سے مراد ہے جو جون 2025 میں سال مکمل ہوا تھا مالی سال, اس سال میں ہم نے 800 ارب کی انفورسمنٹ انشور کی تھی, اور اس سال 400 ارب کی ہم کرنے والے ہیں. اور یہ وہ ہے جو فنڈ کے ساتھ ڈسکشنز میں ہماری پروون ہے. اور یہ اس طرح ہے کہ آپ نے جو پروڈکشن مانیٹرنگ کے سسٹمز لگائے, اب میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں, صرف آئی تھنک شوگر اور سیمنٹ سیکٹرز الون میں اس سال ہم نے 60 ارب روپے اضافی صرف پروڈکشن مانیٹرنگ لگانے کے نتیجے میں کیے ہیں, جہاں پہ آپ باقاعدہ ود AI ڈریون سسٹمز اینڈ کیمراز آپ وہاں پہ پروڈکشن مانیٹرنگ کرتے ہیں, جو کہ انسٹالڈ کیمراز ہوتے ہیں, جس میں نہ پھر FBR کے پاس کوئی ڈسکریشن رہتا ہے, نہ پروڈیوسر کے پاس کوئی ڈسکریشن رہتا ہے کہ کتنی بوریاں بنی کسی بھی چیز کی. تو ایک تو اس کا نتیجہ آیا. اس کے علاوہ آپ نے مثال کے طور پہ ٹوبیکو میں دیکھا ہوگا, آپ مالک صاحب بڑے باخبر رہتے ہیں صنعت کے معاملات سے, تو آپ کے علم ہے کہ جس طریقے سے اس دفعہ اللیگل ٹوبیکو کے اوپر ایک انفورسمنٹ کا ایک ایکشن لیا گیا ہے, ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا. اسی طرح آگے ٹریک اینڈ ٹریس پہ بھی ٹوبیکو کا ہے, تو اس سال بھی آپ دیکھیں گے کہ انفورسمنٹ کی مد میں مزید کام ہوگا. دوسرا یہ کہ مالک صاحب آئی تھنک یہ جو ہم نے ریٹس کی ریڈکشنز کی ہیں نا جی, اس سے آئی تھنک آپ بھی جانتے ہیں کہ وی فیل کہ تھوڑا سا دس ول آلسو انکریج مور پارٹیسپیشن ان دا نیٹ. آئی تھنک FBR کے کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی رہے ہیں, اور وہ اس سے ہم سب آگاہ ہیں جو گراؤنڈ پہ لوگوں کو ایشوز آتے ہیں. اس کے لیے ایک نیو آپریٹنگ ماڈل بھی متعارف کیا جا رہا ہے, جس میں اسیسمنٹ کا اور آڈٹ کے فنکشن کو کمپلیٹلی فیس لیس کرنے جا رہے ہیں ہم. اور یہ آپ فائنانس بل کا حصہ ہے, اور آج وزیر خزانہ نے اس کا اعلان بھی کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ میں چند دن قبل اس کا اعلان ہوا تھا. تو مقصد یہی ہے کہ آڈٹ اور اسیسمنٹ. لیکن بلال میں بتاتا ہوں میرا اپریہنشن کیا ہے. جی پرابلم یہ ہے کہ جو پالیسی ہماری ہمیشہ مار پڑتی ہے امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں. اب جتنی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ہے وہ وہی بیوروکریسی کرتی ہے جو اس تمام کنفیوژن کا سب سے بڑا وہ گینز بھی ان کا ہی ہے. FBR کون چلاتا ہے؟ FBR میں آ کے سرکاری افسران چلاتے ہیں, وہی کورس کر کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, وہی راستے بتاتے ہیں. جتنی کرپشن گورنمنٹ کی ہے وہ گورنمنٹ مشینری ہی کر رہی ہے. میں جتنی آپ کی نئی باتیں سن رہا ہوں اس میں ایک چیز کامن آ رہی ہے کہ حکومت یہ کرے گی, انسٹیڈ آف یا آؤٹ سورس ہو, تھرڈ پارٹی کرے, پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہو. یہی لوگ تو ذمہ دار ہیں یہاں لانے کے. SOEs کا آپ دیکھیں 1000 ارب ہمیں سال کا پڑ جاتا ہے, 900,000 ارب. اس کے بورڈز اٹھا لیں. SOE ایکٹ کہتا تھا کہ میجورٹی پرائیویٹ شیئر ہولڈر, پرائیویٹ ڈائریکٹرز کی ہونی چاہیے. آج تک کسی کے پرائیویٹ ڈائریکٹر زیادہ نہیں ہیں, سب پہ سرکاری افسران بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ان کو کاروبار چلانے دیں, یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. آپ اس سرکاری مشینری کو اوورسائٹ کرنے دیں, یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو انہی کے اوپر آپ بیٹھ رہے ہیں کہ وہی آپ کو ساری ریکوریز کر کے دیں گے. دے آر پارٹ آف دا پرابلم, ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. مالک صاحب گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ تو چھوٹا ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے وہ فٹ پرنٹ کم کر رہے ہیں مالک صاحب. آپ نے دیکھا اس سال PIA کی نجکاری ہوئی, یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا, PWD کو بند کیا. اس سال ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 3 اور بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نجکاری ہوگی. فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری ہو گئی ہے, زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری ہو رہی ہے. سو اینڈ مالک صاحب آئی وڈ آلسو لائک ٹو سے کہ بہت سارے SOE بورڈز پہ میرے خیال سے اب میجورٹی شاید پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ بھی گئے ہیں اور جگہوں پہ عمل میں ہے. مگر میں یہ ضرور کہنا, بٹ دیٹس ناٹ ٹو سے کہ آئی ڈس ایگری ود دا ایشو دیٹ یو آر ہائی لائٹنگ. دیکھیے دیٹ ایشو ایگزسٹس, اور یہ اس حقیقت کا حکومت کو بھی پتہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ایشوز لوگ فیس کرتے ہیں اور پریکٹیکلی ہمارے ادارے کے لوگوں سے فیس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جو دکاندار کی اسکیم ہے,
اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس میں اسی ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر اس میں یہ رکھا ہے کہ جو بھی دکاندار اس اسکیم میں آئے گا اپنا ٹیکس ادا کرے گا, اس کو ایک پلیٹ ملے گی سبز رنگ کی, جس کا ڈیزائن بھی ہم نے تاجروں کے ساتھ لاک کیا. جس شخص کو وہ پلیٹ ملے گی اور اپنی دکان کے باہر وہ پلیٹ لگی ہوگی, اس دکان کے اندر اگر وہ پلیٹ لیجٹمیٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے اس پہ کیو آر کوڈ ہے, FBR کا انسپیکٹر اگر آ کے اس پلیٹ کو دیکھتا ہے, اس کو اسکین کرتا ہے اور وہ پلیٹ ایکٹیو بھی ہے اور اسی دکاندار کو بلانگ کرتی ہے, تو FBR کا شخص قانونی طور پر اس دکان میں پوچھ گچھ کے لیے داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ایشوز گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو آتے ہیں اس سے ہم ان کو بچا سکیں. مگر FBR اٹ سیلف کے اندر بھی ڈیپ ریفارمز کا عمل ایک جاری ہے جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. اب دیکھیے, اور جو آڈٹ, مالک صاحب فائنل تھنگ آن آڈٹ اینڈ اسیسمنٹ, یہی آپ بات ہے کہ آڈٹ اور اسیسمنٹ کو فیسلیس کریں تاکہ آڈٹ کرنے والا بھی کسی جگہ پہ بیٹھا اور اس جورسڈکشن میں نہ ہو. جو فیلڈ آپریشنز بھی ہیں ان کے ڈسکریشن کو تقریباً ختم کر دیا جائے. وہ آڈٹ اور اسیسمنٹ جو فیسلیس کی جائے گی اس کے نتیجے میں آگے کام کریں. بلال, جاتے جاتے صرف ایک چیز بتا دیجئے, میں فائنانس منسٹر کی اسپیچ دیکھ رہا تھا, اس میں نے کہا تھا آپ لوگ 1 پیج ٹیکس ریٹرن فارم دے رہے ہیں یہ دکانداروں کو. جی یہ جو سیلری والے ہیں ان کا کتنے پیجز کا ہے؟ یہ چیز میں چیک کر لوں گا. ایک نارمل آئرس کا فارم ہے, مگر دکانداروں کا میں آپ کو بالکل بتا سکتا ہوں جی, اردو میں, کیونکہ اگین میں نے ایک فیلڈ بیٹھ کے تاجر نمائندوں کے ساتھ لاک کی, ایک وہ فیلڈ کس طرح ان کا تو پتہ ہے 1 پیج ہے, تو سیلری والے کا بھی کر دینا, اردو میں اور مقامی زبانوں میں. اس کو پھر ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑتا ہے. نہیں, میں آپ درست فرما رہے ہیں, تو اسے ٹیکس کنسلٹنٹ لے لیتا ہے. آپ درست فرما رہے ہیں مالک صاحب. ایک تو پرال اٹ سیلف کے بورڈ کو اوور ہال کر دیا گیا اور ایک اچھے پرائیویٹ سیکٹر کے CEO بھی آئے ہیں, اور آپ کو میرے خیال سے اس دفعہ جب ہمارے ٹیکس پیئرس فائلنگ کریں گے تو ان کو بہتری نظر آئے گی سسٹم میں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم رادر دین جسٹ انکریمنٹل امپروومنٹس, پرال 2.0 3.0 پر بھی کام ہو رہا ہے تاکہ بالکل اس سسٹم کو اوور ہال کیا جائے ماڈرن تقاضوں پہ رادر دین انکریمنٹل امپروومنٹس. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین چھوٹی سی, پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہوں گے, محمد زبیر صاحب ہوں گے, دانیال عزیز ہوں گے. ان کا دیکھتے ہیں ویو پوائنٹ کہ کیا, ہاؤ ڈو دے سی دس بجٹ. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس, محمد زبیر صاحب, فارمر گورنر سندھ, فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر, دانیال عزیز, فارمر فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن. آپ تینوں کا بہت شکریہ. زبیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. مفتاح صاحب تو سارا دن ہم نے بڑی باتیں کی ہیں ان سے. پہلے تینوں کو میں ایک 1.5 منٹ دینا چاہ رہا ہوں فری رن, کہ آپ کی پہلی ٹیک کیا ہے. زبیر صاحب, بیکاز فرینکلی مائی سیلف, میرا خیال تھا پتہ نہیں کیا آج ہو جائے گا, اس کے مقابلے میں تو تھنگز لک کوائٹ اوکے, اتنا برا نہیں ہے حالات. آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ وہ جو سیلریڈ کلاس پر ٹیکسز کم کیے ہیں وہ سسٹینیبل تھا ہی نہیں. گورنمنٹ obviously had no choice but to reduce the tax rates. دوسرا جو انہوں نے خود سپر ٹیکس لگایا تھا, اس میں جو ایک طبقے کے لیے, چھوٹی کمپنیز کے لیے ختم کیا, وہ بھی خود لگایا تھا. اسی طرح سے پراپرٹی ٹیکسز لگائے تھے. بیسکلی پچھلے 2-3 سال میں جو آپ نے لگائے تھے اس میں کہتے ہیں نا 100 پیاز بھی کھایا 100 جوتے بھی کھائے, کہ جب انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی اور لوگوں کی مایوسی اتنی ہو گئی اور انویسٹمنٹ بھاگ گیا, تو پھر آپ نے کہا کہ اس کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں. لیکن ایک جو میرے لیے جو سب سے بڑا کویسچن ہے, کیونکہ ابھی تو ڈیٹیلز بہت سی آئیں گی, 2000 بلین انکریز ہے FBR کے ریونیو میں. 2000 بلین ول کم تھرو انفورسمنٹ, وچ از بیسکلی سینگ کہ FBR کو آپ اور پاورز دیں گے. انفورسمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو آلریڈی طبقے ہیں, آلریڈی سیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں, اس سے آپ نے جب نکلوائیں گے, آپ انکریز کروائیں گے نا. انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کم دے رہا ہے جتنا ان کو دینا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ پکڑ دھکڑ ہوگی, ڈرانا دھمکانا ہوگا. اس پہ بھی آپ تفصیل میں بات کریں گے نا. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ سیلف کریٹڈ کرائسس کو آج انہوں نے میٹیگیٹ کیا, اس میں کچھ چیزیں ٹھیک کی ہیں, اپنا ایک گن ڈالا ہوا 3-4 سالوں کا, اس کا کچھ صفائی کی ہے. ڈاکٹر مفتاح, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ I think کافی حد تک ایگری کرنا پڑے گا. دیکھیں, یہ جو بات تھی نا کہ یہ جو 3 سالوں میں انہوں نے سیلری ٹیکسز جو ہے وہ 3 گنا کر دیے, شاید 4 گنا کر دیے, 150 ارب سے 600 ارب کر دیے تھے, اور سرچارج لگایا تھا ڈار صاحب کے ساتھ. یہ تو استحصال کیا تھا سیلری کلاس کا, اور اس پہ حکومت کو بہت ساری مطلب اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. آئی تھنک دیٹس اے گڈ ریلیف. جو ایلیمنیشن آف سپر ٹیکس سرچارج جو بریکٹ کے اندر کیا ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ بریکٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے مالک کہ
لوگوں کی تنخواہیں تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہوتی ہیں, اگر انفلیشن کے مطابق بھی نہ پڑے تو تھوڑی بڑھ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جو 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہ جس کو مل رہی ہے مثال کے طور پہ ماہانہ, اس کا 23% ٹیرف تھا, اور اس کو انہوں نے مارجنل ٹیکس کو 23 سے کم کر کے 20 کر دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیف دیا 3% کا. اب ہوتا یہ کہ ایکچولی ان ریئل لائف اس کی 2.5 لاکھ سے تنخواہ بڑھ کے 3.25 لاکھ ہو جائے گی. تو 3.25 لاکھ ہوگی تو وہ بیچارہ 25% کے بریکٹ میں چلے جائے گا. تو اس طرح وہ آگے بریکٹوں میں جا رہے تھے تو تھوڑی بہت ان کو بچت ہو جائے گی. سو دیٹس اے گڈ موو. لیکن بہت سارے دیکھیں ایسے مسائل ہیں. انڈرسٹینڈ کہ ہماری 4 سال سے 4% گروتھ نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 4% گروتھ آپ 4 سال سے نہیں کر پائے. تو آپ کو کوئی ایسی چیز کرنی تھی کہ جس سے معیشت چل جائے, آپ کو ایسی چیز کرنی تھی کہ جس سے آپ کی برآمدات بڑھ جائیں, ایکسپورٹس بڑھ جائیں, اور اس سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑھے اور آپ کی انمپلائمنٹ کم ہو. میں اس پہ بھی آؤں گا. میں نے آپ لوگوں سے ایک اسپیسیفک سوال رکھا ہوا ہے, لیکن میں ویسے ناظرین کو بتا دوں. ناظرین, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروجیکٹڈ ریٹ کیا تھے جی ڈی پی گروتھ کے اور ایکچوئل میں ہوا کیا. 2022-23 5% ٹارگیٹ تھا, نیگیٹو 0.2%, 0.2% نیگیٹو میں ہم گئے. 2023-24 ٹارگیٹ تھا 3.5, گروتھ کیا ہوئی 2.6, اگین بلو ٹارگیٹ. 24-25 3.6 ٹارگیٹ تھا جو بتایا گیا تھا پروجیکٹڈ رادر, اور 3.2, اور 2025-26 میں 4.2 اور 3.7. اس میں تو بلکہ ایک سال ایسا تھا کہ جس کے اندر پہلے 3 ایوریج آ رہی تھی 1.7, اور پھر بتایا گیا آخری کوارٹر میں کوئی 8% گروتھ ہو گئی, اور تاکہ وہ پورے سال کا بیلنس ہو جائے. تو یہ جو پروجیکٹڈ ہے, اب 4.5 کی بات ہو رہی ہے, کیسے آئے گا اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. میں دانیال صاحب کا بھی انیشل کامنٹ لے لوں. دانیال صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس آج کا بجٹ؟ جی مالک صاحب بہت شکریہ. میں تو 3 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا ویری کوئکلی. نمبر 1, مجھے اس میں جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت ہے اس کا کوئی ٹھوس مربوط پلان نظر نہیں آیا کہ اس کو کس طرح نپٹانا ہے آنے والے سال میں. دوسری بات یہ ہے جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہ انہوں نے 8 پہلے 4% بتایا, پھر 8.2% بتایا, جو وہ خود مان رہے ہیں. میرے ذاتی خیال میں اس سے بہت زیادہ بڑھ جانی ہے مہنگائی. بہرحال اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ ایسی چیز نہیں بتائی, بلکہ جو بہت اس کو افیکٹ کرتی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس کو 1.4 ٹریلین سے 1.7 ٹریلین کر دیا, جو امپیکٹ اس کو اور اس کے اوپر ایندھن آگ جلتی ہوئی کی آگ پھینکے گا. تیسری بات جو ہے ان امپلائمنٹ کے لیے مجھے اس میں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ہماری 21 ایئر ریکارڈ ان امپلائمنٹ ہے کہ اس میں کوئی ایسا انہوں نے پوائنٹڈلی کوئی اسپیسیفک ٹھوس اقدام ایسے ہٹائیں جس میں وہ کم از کم رک جائے اگر بڑھتی نہ جائے تو. دوسری بات جو ریلیف کی ہے اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس سال کا جو ٹارگیٹ تھا انفلیشن کا وہ انہوں نے جون میں طے کیا 7.5%. تو 7.5% پہ انہوں نے پہنچ جانا ہے جون میں, کیونکہ 6.9% تو 6.8% تو ہو گیا ہے, 0.8% رہتا ہے, جون میں اتنا بڑھ جانا ہے. اور آپ کا ایس پی آئی جو ہے وہ 15.9%, یعنی دونوں فرملی ڈبل ڈیجٹس میں چلے گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سال کے 7.5% اور اگلے سال کا جو وہ بتا رہے ہیں 8.2 یا 8.4%, تو یہ 16% بنتی ہے. تو 16% میں اگر آپ 3% ٹیکس کم کر دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بیچارہ, دیکھیں اکنامکس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو اور دوسرا پاؤں جو ہے برف والے پانی میں ہو تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. یہ اوسطاً ان کی یہ والی ہے, یہ اوسطاً ٹھیک نہیں ہونا. یہ جو مہنگائی ہے 16% کی, اگر آپ 3% ٹیکس کم بھی کر دیں گے, اگر فرض کریں جیسے مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں ان کی کوئی 10% سیلری بڑھ بھی جاتی ہے, پھر وہ نیٹ لاس پہ ہیں. تو اس میں بہتری نہیں, ان کی پرچیسنگ پاور, ان کا ٹیک ہوم جو ہے, ان کا جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں ان میں بہتری نہیں, انہیں اور خراب. یہ مجھے بتائیں, اب میرا دوسرا سوال آپ سب سے ہے. آخری بات میں آپ کو, آپ نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آنے ہیں. دیکھیں جب آپ 18% سیل ٹیکس لگاتے ہیں 100 روپے کی چیز پہ تو آپ کو 18 روپے ملتے ہیں. جب وہ 200 کی ہو جاتی ہے تو آپ کو 36 روپے مل جاتی ہے. تو 8.4% انفلیشن میں آٹومیٹکلی ان کا ریونیو بڑھ جانا ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ امپیکٹ جو ہے آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے, وہ یہ بتا نہیں رہے. اس میں سے 3% انہوں نے دے بھی دیا تو کون سی مہربانی کی. مجھے زبیر صاحب یہ بتائیں, مجھے جو اس بجٹ میں ایک چیز بگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی گرینڈ ویژن نظر نہیں آ رہا تھا. مثلا جب چائنا نے سوچا کہ ہم دنیا کی پروڈکشن فیکٹری بنیں گے تو اس کے مطابق انہوں نے چیزیں کی.
सिंगापुर ने सोचा कि हमने नॉलेज इकॉनमी बनानी है, उन्होंने उसके मुताबिक अपना मैसिव इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, ग्लोबल टैलेंट को लाने में। सिमिलरली इसी तरह नीदरलैंड इतना सा मुल्क है, उन्होंने कहा हमने एग्रीकल्चर में बड़ा प्रोवाइड करनी है चीज़ें और हॉर्टिकल्चर में। उन्होंने इतने से मुल्क ने वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर उसके मुताबिक आया। यहाँ पे मुझे कोई सेंस ऑफ प्लान नहीं है, लगता ये है कि बस जो अब काम है बस चला लो, फिर अगले साल देखेंगे। टू मेनी ग्रे एरियाज हैव बीन लेफ्ट अनआंसर्ड। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है सिवाय इसके कि जस्ट सर्वाइविंग अनदर 12 मंथ्स? एब्सोल्युटली सर्वाइविंग। देखें ना, 2-3 फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीशत, जिसकी वजह से महंगाई हो रही थी, बेरोज़गारी हो रही थी, गुर्बत में इजाफा हो रहा था, उसको किसी को भी एड्रेस नहीं किया। यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि इन्वेस्टमेंट आएगी। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, अगर उनकी लॉजिक देखें जुबैर, तो वो कह रहे हैं देखिए हमने रियल स्टेट में ये इंसेंटिव्स दिए हैं, वहाँ पे काम बढ़ेगा तो प्रोजेक्ट्स होंगे, नौकरी होगी। हमने एक्सपोर्ट वालों को फाइनेंसिंग दे रहे हैं 4.5% पे, हमने उनके ऊपर से टैक्सेस कम किए हैं। तो उसका वहाँ आंसर भी उन्होंने खुद दे दिया ना। तो वो कहते हैं ना Exports ट्रिकल का। डाउन इम्पैक्ट तो आएगा पॉवर्टी और जॉब्स पे। नहीं, देखे ना, अगर एक्सपोर्ट्स का आपने कहा ना कि जिस तरह, और खुद जो हदफ रखा है वो 32 पॉइंट सम बिलियन डॉलर्स रखा है। यानी कि ये वो है हदफ जो 2022 में अचीव हुआ था। और अगर आप इसको उससे कनेक्ट करें जो एहसन इकबाल साहब ने आज से कुछ हफ्ते पहले कहा था कि अगले 2 से 3 साल में हम 30 से 60 बिलियन लेके जाएंगे। सो पहले साल जो आप लेके जा रहे हैं वो सिर्फ 30 से 32 बिलियन लेके जा रहे हैं। सो वेयर इज द विजन? इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जब रियलिटी जब आपके ऊपर आती है और आपको प्रोजेक्ट, अगर आपने 60 बिलियन पर जाना था तो इस साल आपको 40 बिलियन पर जाना चाहिए था। एंड वो देखिए ना, जो फंडामेंटल्स थे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या बिजली के हवाले से कोई कमी हुई है? टैक्सेस में, इंडिविजुअल टैक्सेस में कमी हुई है, और सुपर टैक्स वो जो छोटी कंपनीज है उनमें 10 से 8% जो बड़ी कंपनीज में है वो अभी तक है। सो टैक्स रेट्स विल रिमेन द हाईएस्ट इन द रीजन। तो ऐसी कोई इंसेंटिव नहीं है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजली महंगी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी दूसरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बल्कि मैं आपको ये यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आप उसके पेपर्स में पढ़ेंगे और जिस तरह से टैक्स एनफोर्समेंट कराई जाएगी, that will drive away businesses. So वो जो फंडामेंटल आप बात कर रहे हैं ना, फंडामेंटल बात नहीं होगी, and that will not bring in any investment, any major change in the investment. मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, बांग्लादेश का बजट भी आया है, वो हमारे से $17 बिलियन ज्यादा है, 6.5%। अब देखिए उन्होंने 40% ऑफ एक्सपेंडिचर जो उनका बांग्लादेश के बजट में है वो डेवलपमेंट एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन पे है, 13% उनका जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, डिफेंस उन्होंने दूसरे हेड में किया हुआ है, एजुकेशन के लिए 11%, वन ऑफ द हाईएस्ट रखा हुआ है, मैक्सिमम कॉर्पोरेट रेट वहाँ पे 30% है। तो मिर्जा साहब, अगर ये बांग्लादेश को मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि वो हो हर साल सैलाब आ जाता है, मगरबी पाकिस्तान गरीब हो जाता है, पाल रहा है जनाब इनको, और ये अच्छा है ये अलहदा हो जाए, हम बड़ी तरक्की कर लेंगे। वहाँ तो टेबल्स हैव टर्न्ड। तो व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग हियर? मुझे ये बताएं कि कुछ इंडिविजुअल आपको पॉकेट्स मिलती हैं कि ये चीज़ें अच्छी हुई हैं, सैलरी में चलो कमी हुई, चले अपना ही मेस क्लियर कर रहे हैं, भले मान लें क्लियर तो कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या बूस्ट इकोनॉमी को उतना मिलेगा जितनी हमें ज़रूरत है? देखिए, एक बात और भी बता देना बांग्लादेश के बारे में कि यूबी IMF प्रोग्राम में उनका अगले साल का ग्रोथ टारगेट 6% है, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स बड़ी सब्सटैंशियल हैं, तो वो ग्रोथ अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का वो विजन ही नहीं है कि जिसके तहत ये ग्रोथ आ सके। उनको टैक्स लगाने का बहुत शौक है, वो स्टेटिस्ट हैं, उनके जहन में ये है कि हर चीज़ स्टेट के अंदर डाल दो, टैक्स बढ़ा दो, चाहे वो इसके ऊपर हो या उसके ऊपर हो। अब जो है ना, ये आप सोच रहे थे कि किस चीज़ का विजन है? विजन अपनी अपनी नौकरियां बचाने का विजन है, क्योंकि अब इनकी जान पे आ गई है तो इनको लग रहा है कि यार ये तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन क्या क्या टैक्स ब्रेक दिए, नौकरी पेशा लोगों को दिए, हमने बात कर ली, मैंने पहले बात की। लेकिन अब आपने बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की टिकटों पे एक्साइज टैक्स खत्म कर दी, ये 0.1% लोगों को फायदा होगा। आपने क्रेडिट कार्ड अगर बाहर पाकिस्तान के यूज करो तो उसके ऊपर से 5% से 0.5 कर दिया, ये भी 1% लोगों को फायदा होगा जो बाहर जाते हैं क्रेडिट कार्ड पे डॉलर्स के अंदर शॉपिंग करते हैं। तो इनका वो फोकस तो है ही ना उस तरफ के उन लोगों के।
لیکن جو دانیال کی بات تھی نا کہ اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے پاورٹی ریڈیوس ہو جائے، تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ایک چیز جو بات کہی گئی ہے کہ ہم بجلی کے اندر جو ہے نا، اور آئی ایم ایف کی یہ بات بھی آ گئی ہے کہ بجلی کے اندر آپ پاکستان آئی ایم ایف کو کہہ چکا ہے کہ اب ہم سبسڈیز نہیں دیں گے. 68% لوگ 2,60,00,000 لوگوں کے پاس 200 یونٹ اور اس سے کم کا کنیکشن ہے، صرف 200 یونٹ لیتے ہیں. آپ ان کو اگر نکال دیتے ہیں اور سبسڈی نہیں دیتے اور ان کو 18, 20, 25 روپے کی بجلی دیتے ہیں تو آپ پاورٹی اور بڑھا دیں گے. اب آپ نے یہ کہا ہے، پہلے تو پاور منسٹری تو منع کر رہی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہے، جبکہ اخبار میں آ چکی تھی. اس کے بعد اب انہوں نے آج کہہ دیا کہ وہ ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بسٹ کے تھرو سبسڈی دیں گے، لیکن بسٹ کے تو ٹوٹل ریسیپینٹس اس سال کے بعد 1,10,00,000 ہوں گے، جبکہ 2,60,00,000 لوگوں نے 200 یونٹ کے کم کے کنیکشن ہے. تو بہت سارے لوگ باہر رہ جائیں گے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس سے غربت کم ہوگی، ان امپلائمنٹ کم ہوگی. آپ 20 سال کی کم ترین زیادہ ترین ان امپلائمنٹ پرسنٹیج پہ آ گئے ہیں. اور میرے خیال سے جو ان کو سوچنا چاہیے تھا وہ یہ کہ ہم حکومت میں ایسے کیا بنیادی تبدیلیاں یا بنیادی ریفارمز کر سکتے تھے کہ جس کے تحت ہم ایک لو ایکویلیبرم سے جھٹکے سے جمپ لگا کے ہٹ کے ہائی ایکویلیبرم کی طرف جائیں، جس کے اندر آپ کا بہت سبسٹینشیل ریڈکشن ہوتا پی ایس ڈی پی اور صوبوں کے اے ڈی پیز میں، جس میں سبسٹینشیل ریڈکشن ہوتا ٹیکسز کے اندر اور بجٹ ڈیفیسٹس کے اندر، تو کہ آپ کی اکانومی میں گروتھ سپرٹ آئے. وہ اکنامی میں گروتھ سپرٹ نظر نہیں آتا. دانیال، سیم کوشچن ٹو یو کہ ایک لارجر پلان نظر نہیں آتا تو کیا ہمیں 20 لاکھ نوکریاں ہر سال نہیں نکل آتی ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی ہیو ٹو کیپ رننگ ٹو اسٹینڈ اسٹل. آج کی بری حالت میں بھی اگر ہم نے رہنا ہے تو ہمیں کم از کم یہ 20 لاکھ بچے ابزارب کرنے ہیں، وہ ہم ابزارب نہیں کر پا رہے. ہمارا جو امپیٹس ہے وہ مجھے اتنا زیادہ سپر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ بجٹ کی اچھی چیزیں ہیں کہ چلیں تنخواہ کم ہو گئی تو کئی باری تکلیف میں کمی ہو جائے تو وہ بھی آپ کو راحت لگتی ہے. ہم تو اس وقت اس سٹیج پہ ہیں نا کہ چلیں یار ابھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کا تھوڑا سا جھونکا ہے، لیکن 6 months ڈاؤن دا روڈ کیا نظر آتا ہے جو اتنی ریلیف جس کو گورنمنٹ بہت خوش ہے، یہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالے گی آپ کے خیال میں؟ جی مالک صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. میں سمجھتا ہوں کہ 2 قسم کی فٹیگ سے اب پاکستان کی اکانومی مکمل طور پہ سفر کر رہی ہے. ایک تو اسٹیبلٹی فٹیگ ہے. جب یہ حکومت آئی تھی جون میں 2024 میں، اس وقت انہوں نے ہمیں بتایا بجٹ بناتے ہوئے کہ بس اب اسٹیبلٹی آ گئی، اب ٹیک آف کا سال ہے اور ہم نے ٹیک آف کرنا ہے. وہ ابھی تیسرا سال جا رہا ہے، ہم ابھی بھی ٹارمیک پہ ہی کھڑے ہیں، ٹیک آف شیک آف کوئی نہیں. اب تو لگتا ہے انجن بھی بند ہو گئے ہیں. وہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، اپسوس ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، انہوں نے پچھلے سال ایک سروے کیا کہ 2026 کیسا ہوگا اکانومی کے حوالے سے، تو 66% 68% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بہتری محسوس کرتے ہیں. ابھی ہفتہ ڈیڑھ پہلے انہوں نے دوبارہ وہ سروے کیا آنے والے سال کے لیے، اور صرف 22% نے کہا کہ ہم پازیٹیو ہے اگلے سال کے لیے. اس کا مطلب ہے یہ کولیپس کر گیا. یہ پبلک کا ویو میں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ اسٹیبلٹی فٹیگ ہو چکی ہے. جہاں تک آپ نے پلانز کی بات کی، پلانز کی بھی فٹیگ ہے. آپ پلیز میری بات سن لیں 2 منٹ کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا. یہ اڑان پلان ہے ایک، یہ 5 سالہ پلان ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے، وہ 3 سالہ پلان ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف کا پلان ہے، وہ 3 سالہ پلان ہے. ورلڈ بینک کا 10 سالہ پلان ہے. SIFC کا ایک علیحدہ ہی پلان ہے. تو ان سارے پلانز میں تمام ویریبلز ایک ہی ہیں، یعنی ٹیکس ٹو GDP ریشو سارے پلانز میں ہے. کسی میں 15% ہے 3 سال کے بعد، کسی میں 10 سال کے بعد 15% ہے، کسی کا 1 سال کے بعد 13% ہے. کوئی ان میں موازنت نہیں ہے. there is no comparison at whatsoever. اسی طرح باقی سارے ویریبلز ہیں. یہ ٹوٹل کنفیوژن ہے. جو ایک پلان ہے اڑان، وہ نٹو بنا ہوا ہے. نٹو وہ بالکل نٹو، اس میں 2 بیبیاں ہیں بیچاری، اور وہ پورے پاکستان کا اکنامک ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں پلاننگ کمیشن میں. جو پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ PM ہاؤس مانیٹر کر رہا ہے. جو IMF کا پلان ہے وہ ماشاءاللہ منسٹری آف فائنانس چلا رہی ہے. جو ورلڈ بینک کا پلان ہے وہ اکنامک افیئرز ڈویژن چلا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ٹوٹل کنفیوژن بٹی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں، FBR کو روز بلا کے پریزنٹیشن مانگی جاتی ہے کہ جی آپ آئیں صبح ورلڈ بینک کی پریزنٹیشن ہے. انہوں نے وہاں پر بتانا ہے 10 سال میں ہم نے 15% ٹیکس ٹو GDP ریشو کرنا ہے. اگر نٹو میں جائیں گے تو انہوں نے کہا نا ہم نے 5 سال میں 13% کرنا ہے. اگر پرائم منسٹر والے میں جائیں گے تو 3 سال میں 17% کرنا ہے. مطلب اٹس ٹوٹل نان سینس. اس کو کسی نے کوم تھرو نہیں کیا. اسی لیے آپ یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ پلان نظر نہیں آ رہا. پلان کہاں سے نظر آنا ہے؟ یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ ایک زمانہ تھا پنجاب میں 120 ٹاسک فورسیں بنا دی تھی جب یہ چیف منسٹر تھے. ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے. ایک ہی کام وہ 40 لوگوں کو دے دیتے ہیں.
ان کو سمجھ نہیں آتی شام تک پوچھنا میں نے کس سے اور لاسٹ کس نے مجھے کیا بتایا, اور ہر چیز کو میں خود دیکھوں گا, میں خود دیکھوں. خود کیا دیکھیں گے آپ؟ ایک ٹیڑی پیسہ نہیں حکومت بتا سکتی. یہ جو سارا ہمیں بتاتے رہے کہ آپ بھی پتھر باندھیں, ہم بھی پتھر باندھیں گے, اور یہ جو ریونیو جو ہے یہ ہم کم کریں گے. تو یہ میٹنگز ہو رہی ہیں جو اورنگزیب صاحب کی 20 میٹنگز ہو گئی ہیں, 40 اگلے مہینے ہیں, 20% رہتی ہیں, 18 میٹنگ اور ہوئی ہیں, اتنی ہم نے ویکنٹ پوسٹ کاٹ دی ہیں فلاں, وہ ساری بحث ہی ختم ہو گئی ہے. ڈار صاحب کو کہا 1 مہینے کے اندر اندر آپ فورن مشنز ابراڈ کی رائٹ سائزنگ کی رپورٹ دیں, میں خود دیکھوں گا اس کو. وہ رپورٹ ہی نہیں آئی, پتہ نہیں چلا کدھر چلے گی. یعنی عوام کو اب کہتے چلے جا رہے ہیں, پی ڈی ایل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے, ادھر سے اب اخراجات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ابھی 14 ٹریلین, ایک منٹ 2 سال میں 14 ٹریلین کا نیو ڈیٹ لیا انہوں نے. ہر سال یہ 7-8 ٹریلین روپیز کا ڈیٹ لے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جو پاکستانی ₹1,00,000 میں مقروض تھا ہر شخص, آج وہ 3,33,000 میں مقروض ہے. تو یہ ڈیٹ کا جو دیکھیں, کبھی ہمیں پینڈا بات بتاتے ہیں, کبھی یورو بانڈ بتاتے ہیں, کبھی 15% پہ جا کے اسٹینڈرڈ چارٹر سے پیسے اٹھا لاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی, یہ سارے جو منصوبے ہیں ان کا آپس میں ربط ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ احسن اقبال صاحب جو یہ میٹنگز کر رہے تھے پروونشل کنسلٹیشن اڑان پلان کے لیے, ان کو پنجاب میں گھسنا نہیں دیا. آج تک میٹنگ نہیں ہوئی پنجاب کے ساتھ, بلوچستان کے ساتھ ہو گئی ہے, یہ بھی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جو کیا مطلب گھسنے نہیں دیا, میں سمجھا وہاں نہیں میٹنگ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیٹو میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے اسکیڈول کیا, وہ بار بار پوسٹ پون ہوتی رہی, آج تک نہیں ہوئی. انہوں نے کہا آپ اپنے پاس رکھیں اپنا پلان. یہ تو حالت ہے ادھر. 60% of the country is not part of it. They never had a meeting. اور جو سیریسلی جی میں بہت بڑا کلیم, بہت بڑا کلیم دانیال آپ کر رہے ہیں. ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں, اسی لیے تو آپ یہ خبریں سن رہے ہیں آج کل جو عام ہوئی ہوئی, آپ نے بھی بتائی ہوئی ہے. تو آپ کو میں یہ LBDN ہے پارٹی میں, ان کو لوگ بزی ڈو نتھنگ کہتے ہیں, ان کو ارسطو تنزیہ کہتے ہیں. چلے وہ تو مسئلہ تو میں اس پہ جب ہوں گے پھر ان سے بات پوچھیں گے. مجھے زبیر یہ بتائیں, ابھی ہم نے دیکھا یہ مڈل ایسٹ کا سارا کرائسس ہوا اور ہم نے انڈیا کو, ترکیے کو بڑی بولڈ مووز کرتے دیکھی. ترکیے نے مثلا اناؤنس کیا کہ جو بندہ آ کے انڈسٹری میں پیسے لگائے, نو کویسچنز آسکڈ, پوچھیں گے بھی نہیں وہ پیسے کہاں سے آئے, کیسے آئے, ایز لانگ وہ آ کے انڈسٹری کے اندر انویسٹ کرے. انڈیا نے بھی کافی کچھ قسم کی پالیسیز نکالی ہیں. میرا خیال تھا کہ کچھ اس قسم کی جنرس قسم کے ٹیکس انسینٹیوز یہ دیے جائیں گے, نیو انڈسٹری کو ٹیکس انسینٹیوز دیے جائیں گے, چیزیں لائی جائیں گی. اسی طرح جو کیپٹل اب تھوڑا بہت ری ایڈجسٹ ہو رہا ہے گلف میں, اس کو بھی اٹریکٹ کیا جائے گا. مجھے اس قسم کی کوئی آفر نظر نہیں آئی. لگ رہا تھا کہ ہم ایک کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ہم لوکل مینڈک ہیں, انہی کے ساتھ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہماری FDI بھی بالکل 1 بلین نیچے. ہمارا بہت مایوپک یہ بجٹ نہیں ہے جو بالکل انہوں نے کوئی چیز بولڈ ڈیسیژنز نہیں نظر آئی مجھے. آئی تھنک دانیال نے جو ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, دا کنفیوژن امنگ دا ڈیسیژن میکرز. ابھی آپ نے جس چیز کی بات کی ہے کہ کوئی ایسا انسینٹیو ہو کہ جی باہر سے پیسے آئیں یا جو بھی آئے جو چینج کر دے گیم کو. محسن نقوی صاحب نے, آپ کو یاد ہے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ, اب محسن نقوی انٹر ہو گئے تھے, وہ بھی اس میں پلیئر ہیں. انہوں نے کہا کہ $100 بلین پچھلے 3 سال میں گئے ہیں, 2-3 سال میں گئے ہیں, اور ہم 2-3 بزنس مین کو اٹھائیں گے اور پھر وہ خود نام لے دیں گے کہ کون کون لے کے گیا تھا. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم چلے, اور کچھ نہیں, پورا نہیں تو پتہ نہیں 20% واپس لیں, 20 بلین یا 10 بلین واپس لیں ڈالر. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی تھی. نہ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی, نہ اس کے بعد کوئی بات ہوئی. جو آپ بات کریں نا فنڈامنٹل چینج, بیکاز دا پوائنٹ از دیر از سو مچ آف کنفیوژن واٹ یو وانٹ. اور دس واز اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو اٹریکٹ بیک منی فرام پاکستانیز ہو ہیو پلیسڈ اٹ آؤٹ سائڈ, خاص طور پر دبئی وغیرہ میں, خاص طور پر ان دا آفٹر ماتھ آف واٹ ایور ہیز ہیپنڈ, کہ جی وہاں پاکستانیز پرابلی شاید انسیف فیل کریں, لیکن ان کو انسینٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیسہ لے کے آئیں. محسن نقوی صاحب نے جب بات کی تو, اور پھر بات اسلام آباد میں ایسے ہو بھی رہی تھی کہ شاید وہ جو ایک قانون ہے جس کے تحت آپ کو باہر سے پیسہ منگواتے ہیں, اور ایک وقت تھا جس میں نو کوسچنز آسکڈ, پھر انہوں نے 50 لاکھ تک لمٹ کر دیا کہ 50 لاکھ سے اوپر ہوگا تو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہاں سے گیا کب تھا. بلکہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ وہ گیا کیسے تھا, آپ نے کمایا کیسے تھا, وی ول ناٹ آسک اینی کوسچنز. اب وہ ایک فائنینس منسٹر کے طور پر اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. اچھا وہ تو سب چیزوں میں دے سکتے ہیں, فورن پالیسی کے حوالے سے بھی دے سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسڈ اپرچونٹی ہے, ہم نے کوئی اس چیز کو ہم نے ایبسولوٹلی مسڈ اپرچونٹی ہے.
نہیں وہ میرا مرزا خیال ہے صاحب یہ ڈسکس بتائیں، ہوئے، پھر اس کے بعد شاید آئی ایم ایف نے نہیں اپروو کیا، شاید واٹ ایور. مرزا ذرا آپ بھی بتائیے، اور زبیر صاحب یو کین آلسو ایڈ، بلکہ دانیال بھی پرائیویٹائزیشن کو ڈیل کرتے رہے. ابھی ہمیں یو اے ای نے پکڑ کے ایک دم فون آیا، دو ہمارے پیسے میچور ہو گئے ہیں، واپس کرو. ہم نے 3 بلین پلس واپس کیا. یہ اتصالات نے جو ہمارے $800 ملین دینے ہیں، وہ آج تک کسی نے ان سے نہیں مانگے. وہ ہم نے ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ نہیں اس سے وہ مانگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم مانگتے ہیں. اس پہ وہ 2 بحث ہوتی ہیں. ایک بحث یہ تھی کہ آپ نے جتنے پلاٹس ہمارے نام پہ کرنے تھے وہ نہیں کیے. میرے خیال ہے 35 نہیں کر سکتے، وہ ہم تو ان ایگزاسٹ کے ہو گئے ہیں. 26% شیئرز ہیں، 74% تو ہمارے پاس ہے نا. ہاں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کیا وجہ ہے کہ کچھ پلاٹس واپس نہیں کر سکے. اس کے بعد ایٹیسلاٹ بولتی ہے کہ جو 20% مینجمنٹ فیس ہے ہماری پروفٹس کی 20%، سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ویسے ہی 24% شیئر ہے، اب ان کا 44% شیئر ہو گیا کہ وہ پہلے 20% اوپر سے نکال رہے ہیں. اس کے ابھی تک ہم نے ڈالر نہیں کیا. وہ بولتے ہیں نہیں ہم کو یہ ڈالر میں لے کے جانا، تو ہم بول رہے ہیں بھائی کس چیز کی فیس لے رہے ہو. اچھا ان کے حساب سے وہ جس طرح کا حساب کرتے ہیں نا، وہ ڈالر کا بھی 100 روپے کا لگاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا حساب کرتے ہیں، 60 روپے کا لگاتے ہیں. تو ان کے حساب سے کوئی 150-200 بلین ڈالر بنتے ہیں، ہمارے حساب سے 850 ملین ڈالر بنتے ہیں. کبھی نہ کبھی سچی بات ہے دیکھیں، یو اے سے ہم بہت جھگڑا نہیں کر سکتے کبھی، اور ساورن بحث ہے، تو کبھی نہ کبھی جو یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی کہ 500-600 ملین 700 ملین جو بھی ملے ہم جان چھٹے. اب کیونکہ ان سے ہم مقروض بھی نہیں ہیں تو ہمارے تھوڑا سا جو ہے وہ پوزیشن اچھی ہو گئی ہے. بٹ دس از سم تھنگ دیٹ اور سچی بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر دیکھتا ہے، پرائیویٹائزیشن منسٹر دیکھتا ہے، لیکن اس لیول پہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو پتا ہے کس لیول پہ ہو سکتا ہے. مرزا آپ کے خیال میں کیا چیز کر سکتی تھی گورنمنٹ جو اس بجٹ میں انہوں نے نہیں کی؟ ان کے پاس روم تھا اور ٹوٹل جیسے دانیال کہہ رہے ہیں کنفیوژن ہے، انکمپٹنس ہے، واٹ ایور. کیا چیز یہ کر سکتے تھے اور بڑی جو نہیں کیا انہوں نے؟ یہ ٹیپ نہیں کی پاسبلٹی یو اے ای کی، دوسری مڈل ایسٹ کی، ساری کوئی بھی آؤٹ آف دا باکس مجھے انیشیٹو نظر نہیں آیا. نہیں ایبسولوٹلی ناٹ، بیکاز ان کے پاس یہ ویژن نہیں ہے گروتھ کرنے کا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہباز صاحب کے ہوتے ہوئے معاشی گروتھ نہیں ہو سکتی ہے. آپ جو پہلی چیز آپ کر سکتے تھے وہ اپنا پی ایچ ڈی بھی 1000 ارب روپے سے 400 ارب لے آتے، 600 ارب آپ بچ جاتے. آپ 600 ارب میں تو بہت سارے ٹیکس بریکس دے سکتے تھے، اس سے اور جو 80 ارب پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز ہیں وہ بھی واپس لے لیتے ہیں. ظاہر ہے 87 بلین مطلب کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، چھوٹا پیسہ تو نہیں ہے یہ. آپ صوبوں کو بھی بولتے ہیں کہ یار تم لوگ بھی کوئی جو ہے وہ 2000 ارب روپے، تم 3500 ارب روپے، 2.5-3 ارب خرچ کر رہے ہو، اس میں 1000 ارب اور بھی کم کرو اور اس کی ریلیف دو لوگوں کو، اس کے مطلب ٹیکس بریکس دو، اس کے اندر کچھ مطلب دیر ور تھنگس. بجٹ ڈیفیسٹ کم کرتے تھے تو اس سے انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اس سے انفلیشن کم ہو جاتا. اب آپ نے انفلیشن اتنا بڑھا دیا ہے، اور اس بار پھر مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال 8% پہ کم رہے. میرے خیال سے اللہ کرے ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑھ ہی جائے گا. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ اسی مہینے کے اندر، آپ جون کے مہینے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی پھر بڑھایا جائے گا. تو اگر یہ پیس ڈیل ہو جاتی ہے سنڈے کو تو اس کا فرق تو بہت پڑے گا نا، ایران امریکہ والی. انشاءاللہ دیکھیں مطلب پیس ڈیل ہو جاتی ہے اور اگر پیٹرول سستا ہو جاتا ہے، لیکن جو 1500 سے 1700 ارب روپے آپ نے لیوی میں لینے ہیں وہ تو لینے ہی ہے نا. جتنے کی بھی پیٹرول ہو آپ نے لیوی تو لگانی ہے. آپ مطلب 100 روپے کے اوپر ایوریج پہ لیوی لگ رہی ہوگی. سو دا تھنگ از کہ اور اس کے بعد یہ جو 2.5 روپے لے رہے تھے آپ سے کاربن کی لیوی، اس کو ڈبل کر دیا ہے، 5 روپے لیں گے کاربن کی لیوی سے آپ سے 2 روپے. ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ اور فکس چارجز بجلی کے ویس لغاری صاحب نے میرے شو میں کہا تھا بجلی جب اوپر نیچے ہوگی، کم ہوگی تو پھر فکس چارجز میں اضافہ ہوگا، وہ بیلنس آؤٹ ہوتا رہے گا. دانیال کیا کر سکتی تھی گورنمنٹ اس میں ان امپلائمنٹ اور مہنگائی کم کرنے جی میں؟ مالک صاحب اس میں دیکھیں واضح طور پر جب تک پاکستان کی اکانومی کا پروڈکٹیو پوٹینشیل آپ سامنے لیوریج نہیں کریں گے تو پاکستان میں گروتھ نہیں ہو سکتی. پاکستان کا فکسڈ انویسٹمنٹ فریم ورک جو ہے اس میں اگر آپ گورنمنٹ کا ڈال دیں تو 13% بنتا ہے. جو باقی ممالک ہیں جنہوں نے ترقی یافتہ ایک سسٹینیبل گروتھ سے کی ہے 6% سے زیادہ، ویتنام ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ون کین کیپ کاؤنٹنگ، تو انہوں نے کم از کم 33, 35, 27% جو ہے فکس انویسٹمنٹ کی ہے. ہمارے بینکوں میں پیسہ فلش ہے اس وقت. بینک جو ہیں وہ بہت پیسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ایک مثال میں نے آپ کو بتائی ہے، ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو 50% کرنے کے لیے صرف 4 مہینے ستمبر سے دسمبر 2024 میں 2 ٹریلین ایکسٹرا لینڈ کیا تھا. وہ صرف 50% پہ تھا، جبکہ بہت سارے ممالک میں 80% تک ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے 5 to 7 ٹریلین کا وہاں پر سپیس ہے، وہ کیوں نہیں پیسے لگا؟ میرا ایک بینک پریزیڈنٹ دوست ہے، اس کو میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں نہیں دیتے؟
کہتے ہیں یار ہم پاگل ہیں, میں سرکاری ٹریجری بانڈز لیتا ہوں, میں 2 بجے چلا جاتا ہوں لنچ کر کے اور پھر میں گولف کھیلتا ہوں, میرے پاس تم جیسے لوگوں کے لیے نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے. مالک صاحب یہ بات درست ہے, لیکن میں جو آپ کو مثال دے رہا ہوں, ڈار صاحب کو ایز این اکاؤنٹنٹ ان کو وہ تو اپنا ٹیکس کا برڈن کم کرنا چاہ رہے تھے نا, تو انہوں نے دسمبر 2024 میں ان سے پیسے لے لیے فالتو, اور پھر انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے وہ سیکشن ہی ڈیلیٹ کر دیا. اس کے بعد جنوری 2025 میں پرائیویٹ ڈومیسٹک کریڈٹ کولیپس کر گیا, 1 ٹریلین روپیز نیچے گیا, کیونکہ وہ ساری پیپر لینڈنگ تھی. لیکن سپیس تو ثابت ہو گئی نا. تو کوشچن از کہ پاکستان گورنمنٹ نیڈس ٹو گیٹ دس آن دا ریڈار. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا, وہ تو ٹیکس ریونیو ڈھونڈتے پھرتے ہیں بینکوں سے کہ جی آپ منافع بہت کما رہے ہیں. اور بھائی بینکوں سے جو کام لینے والا ہے وہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے, وہ تب جب کہ انویسٹ نہیں کریں گے پاکستان میں گروتھ نہیں ہوئے گی. تو آپ امیجن کریں اگر آپ پروڈکٹیو انٹرپرائزز میں یہ جو ٹرف مرف اور یہ جو تماشے انہوں نے لگائے تھے, ہیلی کاپٹر منگوا لیے اور گاڑیاں منگوا لی لگژری اور بلٹ پروف وغیرہ, یہ تماشا اگر ہم نہ کریں سبسڈائز میں, اگر ہم صرف بینکوں کو فورس کریں کہ بھئی آپ نے یہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے, بینکس تو تیار ہی نہیں ہے لانگ میڈیم پوزیشن لینے کے لیے, وہ تو 5 سال سے آگے بات ہی نہیں کرتے ہیں, گاڑی کی لیز ہے بس, دیٹس اٹ. تو 10 to 15 ایئرز پوزیشن اگر ہمارے بینکس لینے شروع کریں اور یہ فکسڈ کیپٹل فارمیشن ہونی شروع ہو جائے, آپ کی ان امپلائمنٹ, آپ کی پاورٹی, آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کی انفلیشن, یہ سب چیزیں I have run out of time, دانیال, we could talk about it for ages. آپ تینوں کا بہت شکریہ. بات ہوئی ہے, اصل چیز یہ گرینڈ پلان اس بجٹ میں نظر نہیں آیا. بہت سی ریلیفز ہیں, شکر ہے, could have been worse, بہت لحاظ سے اچھا ہے, لیکن گرینڈ پلان کے بغیر گرینڈ اڑان نہیں ہوتی اکانومی کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.